नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है कुरान करीम पढ़ने की फ़जीलत पर। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये एक किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। सूरत अल-बकरा आयत 2। अब हमने देखना ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी कुरान पर है, क्या हमने कुरान से हदायत हासिल की, कुरान के अहकामात को क्या हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अगर हम सोचें कि ये कुरान क्यों भेजा गया, क्या हमने कभी ये सोचा कि अल्लाह ने ये कुरान क्यों नाजिल किया। अगर ख्याल आए भी तो फौरी से हम सोचते हैं कि अल्लाह ने ये कुरान हमारे लिए नाजिल किया है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है तो हम क्या इसके पढ़ने का एहतमाम करते हैं, क्या हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं या क्या हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करते हैं। अब अल्लाह ने देखें कि कुरान को भेजा हमारे लिए, अल्लाह ताला ने भेजा ताकि हम इससे हदायत हासिल करें, सुकून कल्ब हासिल करें, आखिरत और दुनिया को संवारें। जिसने भी कुरान को अपनाया और इस पर अमल पेरा हुआ वो ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी कामयाब हुआ और इसको इज़्ज़त हासिल हुई। अब कुरान करीम पढ़ने की फ़जीलत के हवाले से हम अहादीस देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसका दर्स व मुज़ाकरा करते हैं तो इन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह इनका ज़िक्र इनमें करता है जो इसके पास हों। यानी अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में ऐसे लोगों का ज़िक्र करते हैं जो कि कुरान की तलावत करते हैं, ज़िक्र अज़कार में और दर्स में जो मशगूल रहते हैं। इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सही मुस्लिम की हदीस है, रश के काबिल दो ही आदमी हैं, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया और वो रात और दिन की घड़ियों में इसके साथ क़याम करता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो रात और दिन की घड़ियों में इसे खर्च करता है। लिहाजा कुरान का पढ़ना और कुरान का इल्म हासिल करना हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देता है। इसी तरह सिलसिला अल सहीहा की हदीस है, जिस घर में कुरान की तलावत की जाती है वो आसमान वालों को ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते हैं। कुरान करीम की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से हम देखते हैं कि कुरान करीम की बदौलत अल्लाह की सही इबादत हो सकती है। सूरत अल-ज़ारियात की आयत 56 है, मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लिहाजा अल्लाह की इबादत सही तरीके से मुमकिन ही नहीं जब तक कि इंसान कुरान का इल्म ना रखे। इसी तरह कुरान करीम की तलावत करना जन्नत की बशारत देता है। सूरत अल-इसरा आयत 9 है, ये कुरान तो वो रास्ता दिखलाता है जो सबसे सीधा है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करें इन्हें बिशारत है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर यानी जन्नत है। इसी तरह कुरान करीम रोशनी और फुरकान है। कुरान के इल्म से इंसान जान लेता है कि इसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और रोशनी और नूर में वो ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस कुरान, रोशनी और इस नूर से वो भरपूर फ़ायदा हासिल करे। ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़िया दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़िया नूर नाजिल किया है। इसी तरह कुरान करीम की बदौलत इंसान गुनाहों से बच जाता है। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, जब इंसान कुरान पढ़े और उस पर गौर व फिक्र करे तो ये उन कबीह असबाब में से एक सबब है जो इंसान को नाफरमानियों से बचाता है। इससे ये बात साबित हुई कि कुरान मजीद का पढ़ना गुनाहों से इंसान को बचाता है और एक एक करके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कुरान करीम की तलावत करने वाला कब्र के जो सवालात होंगे उसमें उसके लिए आसानी हो जाएगी।
اور قبر میں ایک انسان سے کیا سوال کیے جائیں گے؟ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ لیکن ان سوالات کے جوابات وہی صحیح طرح دے پائے گا کہ جو کہ ساری زندگی قرآن سے جڑا رہا اور اس پر عمل پیرا ہوا۔ فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ تم نے کیسے ان سوالات کا صحیح جواب دیا؟ تو بندہ مومن کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی۔ اسی طرح قرآن سے جنت کا راستہ پانا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ قرآن کے علم سے طالب علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے لیے جھکتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پر اس طرح وہ انسان کی تواضع کرتے ہیں جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنے حریص ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، لیکن طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو فضیلت اور اہمیت دی ہے کہ کہا کہ اس کے لیے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، کہ جس میں زمین و آسمان کی ہر چیز، سمندر، پانی، ایون کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن دل کا سکون ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ کتنا دل کو سکون دیتا ہے کہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں یا اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا سکون میسر آتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے سے جان و مال کی حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا ہم قرآن کے نزدیک ہوں گے، جتنا اپنا وقت ہم قرآن کو دیں گے، اتنا ہی اللہ ہمارے جان و مال، ہمارے گھروں اور بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے گھر تنگ ہو جاتا ہے، شیطان اس میں بسیرا کر لیتا ہے اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے مختلف مفکرین کی ہم رائے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو دنیا میں برکات و خیرات نے ہمیں ڈھانپ لیا، یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے، کوئی ہمیں جانتا تک نہ تھا، پر جب ہم قرآن سے جڑے تو اللہ نے ہم پر رحمت و برکت نازل کر دی۔ اسی طرح بزرگان دین کی رائے ہے کہ جب ان کا وقت کم ہو جاتا، یعنی وقت میں برکت نہ رہتی، تو وقت میں برکت کے لیے وہ قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ اگر آج ہم کہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کا درس سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کی مجالس کو اٹینڈ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو مفکرین ہیں اور بزرگان دین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وقت میں اپنی کمی وہ دیکھتے تو قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے۔ لہٰذا یہ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے یا قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے سے ہمارے وقت میں کمی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرماتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا اور فکر کم نہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا باعث شفا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جسموں اور دلوں کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن میں نہ ہو، ہر بیماری کا علاج قرآن میں پایا جاتا ہے، جیسے آج کل سورۃ الرحمن سے علاج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اہل قرآن اللہ کے خاص بندے چنے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن غمگین نہ ہوں گے۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اجر ہے۔ ترمذی سے روایت ہے، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلنے والوں کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی، کیا بڑی خوشخبری ہوگی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں پر دنیا کی ہر چیز رحمت و مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ قبر میں قرآن انسان کا دوست ہوگا۔ طبرانی سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سر کی طرف سے عذاب دینے والا فرشتہ آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر کے ہٹا دیتی ہے۔ سامنے سے عذاب آنے لگے تو صدقہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ جب پاؤں کی طرف سے آنے لگے تو مسجد کی طرف جانے والے پاؤں اس عذاب کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب اسی طرح قرآن پڑھنے والے کے لیے عزت کا لباس اور تاج ہوگا۔ ترمذی سے روایت ہے، اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور قرآن پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دن کا کچھ نہ کچھ وقت ہم ضرور نکالیں قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل کریں، اس کو تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اور جو شخص قرآن سے دور ہوتا ہے اس کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیچیدگیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے وقت سے برکت نکل جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت نکل جاتی ہے اور محتاجی اس کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سیکھیں، اس کو سکھائیں اور اس کو تجوید کے ساتھ ہم سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس پر ہم غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں ملے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور آسانی پیدا کر دے، قرآن ہمارے دلوں کا نور بن جائے، ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی پیدا ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم کچھ مجلس کے آداب دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مجلس سے کیا مراد ہے۔ مجلس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے اور ذکر کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، اور مجلس میں وسعت پیدا کریں، یعنی اگر آپ کی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے تو اسے اٹھایا نہ جائے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اب اسلام میں مجلس کے کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں آگے بیٹھنے کی کوشش کی جائے اور اس چیز کا حریص ہونا چاہیے۔ ابو واقعہ یہ صحیح سے مروی ہے، ایک مرتبہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے، 2 آگے آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ ان میں سے ایک نے جب وہاں گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، دوسرا مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا، یعنی جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 اشخاص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دے دی، یعنی اگلی صف میں اس نے آنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دے دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرما گیا، تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ پہلے آگے بیٹھا جائے، آگے کی صف کو مکمل کیا جائے، اور اگر آگے جگہ نہ ہو تو دوسری صف کو مکمل کریں، اللہ اس کو بھی قبول کر کے اجر دے دے گا۔ ابو بن سمرہ سے روایت ہے، ہم میں سے جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ اب اسی طرح ہے کہ مجلس کے آداب میں مجلس میں کسی کو بھی نہ اٹھایا جائے اس کی جگہ سے، یعنی اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں تو اندر گھس کر نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے، یعنی جو باہر سے آئے وہ کوشش کرے کہ وہ دوسروں کو جو اللہ کی بات سن رہے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں اور نہ ہی انہیں وہ ڈسٹرب کریں۔ حتیٰ کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ان کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے۔
اسی طرح حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کو جدا جدا کرے، یعنی درمیان میں گھس کر بیٹھ جائے، الا یہ کہ دو شخص وہ خود اجازت اس کو دے دیں۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں مجلس میں جگہ خالی نہ چھوڑی جائے۔ مجلس میں کشادگی دل کی کشادگی اور محبت میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں کشادگی اور وسعت پیدا کرے گا اور آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مجلس میں کشادگی دینا رزق میں برکت کا بھی باعث ہے۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مجلس میں کشادگی جو ہے دینا وہ جنت میں کشادگی کا باعث ہے۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں کے لیے جگہیں بناتے ہیں، اللہ جنت میں ان کی جگہ کو وسیع کرتا جائے گا۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے اختتام پر دعا کی جائے۔ سیدنا نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ کلمات اس ذکر کی مجلس میں مہر ثابت ہوں گے، اور جس نے اسی کسی لغو مجلس میں کہا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس کو ہم پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس قرآن کی تعلیم کو ہم آگے پہنچانے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔